अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल 50 न्यूज़। नाज़रीन, आज पूरी दुनिया में टीचर डे मनाया जा रहा है। कहते हैं कि उस्ताद बादशाह नहीं होता, लेकिन उस्ताद बादशाह बना देता है। आज के दिन के हवाला से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उस्ताद फैसल हुसैन गुफारी साहब। ये मरकज़ी रहनुमा भी हैं पंजाब टीचर यूनियन के। इनसे हम आज का दिन जो पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है टीचर डे, इस पर तो बात करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम जो उस्ताज़ा के मसाइल हैं इस पर भी हम बात करेंगे और मज़ीद हम इनसे मौजूदा तालीमी सूरत-ए-हाल और आजकल जो स्कूलों में मान नहीं प्यार को फ़रोग़ दिया गया है इस पर भी हम बात करेंगे। आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम फैसल हुसैन गुफारी साहब। वालेकुम अस्सलाम। गुफारी साहब, आपका शुक्रिया कि आपने अपने खुसूसी टाइम में से हमारे लिए टाइम निकाला, हम आपके बेहद मशकूर हैं। अच्छा गुफारी साहब, ये सबसे पहले तो ये बताएं कि जो पूरी दुनिया में आज टीचर डे मनाया जा रहा है, इस दिन को मनाने का मकसद क्या है? शुक्रिया सुल्तान मिर्ज़ा साहब। सबसे पहले मैं आपका और आपके 50 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मुझे इस आलमी दिन के मौका पर अपने ख्यालात असातिज़ा कौम तक पहुँचाने का मौका फराहम किया। तो टीचर डे का जो मकसद है पूरी दुनिया में असातिज़ा की अहमियत और वक़्त को उजागर करना है, क्योंकि असातिज़ा कौम का मेमार है। असातिज़ा मुआशरे के अंदर वो बुनियादी और कलीदी किरदार हैं जिनसे कौम वजूद पाती है, जिससे अक़वाम तरक्की करती हैं और मुआशरे के अंदर असातिज़ा रीढ़ की हड्डी की हैसियत इख्तियार रखते हैं। आज चूँकि हमारा मुआशरा अखलाकी तौर पर बड़ी तनज़ली का शिकार है, तो ये दिन बतौर ख़ास 5 अक्टूबर को मनाने का मकसद ये है कि असातिज़ा की इज़्ज़त, असातिज़ा की तकरीम, असातिज़ा का वक़ार और असातिज़ा के जो कौम पर एहसानात हैं, क्योंकि असातिज़ा ही वो वाह तबका है जो अमूर मुमलकत के अंदर इंतज़ामी मशीनरी, सनतो हरफत, तिजारत, कारोबार, मुलाजमत, मईशत के अंदर जो भी अफराद काम कर रहे हैं वो तमाम असातिज़ा ही मुहैया कर रहे हैं। असातिज़ा ही वो ख़ाम माल सबको दे रहे हैं और ये मुल्क और बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये निज़ाम और मुमलकत चल रहा है। असातिज़ा की जो तकरीम है ये तो वो एक मशहूर वाक़या खलीफा हारून रशीद का कि बनु अब्बास का एक मशहूर खलीफा हारून रशीद आदिल हुक्मरान था, तो उसकी सल्तनत के अंदर जब भी कोई उस्ताद तशरीफ़ लाता तो वो खड़े हो जाते। तो उनके वज़ीरों ने कहा कि ऐ बादशाह सलामत, इससे रोब सल्तनत कम हो जाता है। तो खलीफा हारून रशीद ने कहा अगर असातिज़ा की इज़्ज़त से रोब सल्तनत कम होता है तो हो जाए। असातिज़ा का वक़ार और असातिज़ा की वक़्त इसी में ही है कि असातिज़ा का बड़े अदब और एहतराम के साथ उनसे पेश हुआ जाए, उनका एहतराम किया जाए और असातिज़ा को माहौल और मुआशरे के अंदर वो मुकाम दिया जाए जिससे कौम तरक्की करे और जिस मुकाम के वो मुतकासी हैं। अच्छा ये बताएं कि आज का जो दिन था जो टीचर डे मनाया जा रहा है, तो बासियत उस्ताद जो आपने आज का दिन कैसे मनाया? आज का दिन हमने अपने स्कूल के अंदर असातिज़ा की अहमियत के मुतल्लिक़ अपने तालिब इल्मों को बताया। तालिब इल्मों ने असातिज़ा को फूल पेश किए, केक काटे, तकरीबात का इनकाद हुआ और बड़ी इज़्ज़त और वक़ार और वक़्त के साथ आज का दिन मनाया गया। और बच्चों ने ये अहद किया कि हम असातिज़ा की इज़्ज़त करेंगे, असातिज़ा का अदब व एहतराम करेंगे, क्योंकि असातिज़ा ही मेमार मुआशरा है और उस्ताद ही वो मेमार अव्वल है। जो जैसा कि एक दीवार की तामीर के अंदर पहली ईंट रखी जाती है और असातिज़ा ही बच्चे को उस तख्ती पर लिखाना सिखाता है जिसका दिमाग बिल्कुल साफ़ होता है, उस पर कुछ नहीं लिखा होता। तो आज का दिन हमने हुकूमत की भी हदायत थी और ये आलमी दिन अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक हर साल पूरी दुनिया में मनाया जाता है। उसी दिन की मुनासबत से हमने पाकिस्तान में भी, अपने शहर जड़ावाला में भी और अपने स्कूल में भी पूरे एजाज़ के साथ और असातिज़ा के अदब व एहतराम को सामने रखते हुए हमने इस दिन को आज मनाया। जो टीचर डे मनाया जा रहा है तो इस पर हम जो उस्ताज़ा को दरपेश मसाइल हैं तो हम उस पर भी बात करना चाहेंगे कि उस्ताज़ा को आजकल किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है? असल में सुल्तान मिर्ज़ा भाई, असातिज़ा इस वक्त गुनागू मसाइल और मुश्किलात का शिकार है। गुज़श्ता गवर्नमेंटों
کی وجہ سے اور کچھ موجودہ گورنمنٹ سے۔ سب سے پہلے تو یہ ہوا کہ جب ایک فوجی آمر کی حکومت 2002 میں آئی تو اس نے اساتذہ کو دہاڑی پر بھرتی کیا، جس میں ان کی تنخواہیں بہت کم تھیں، سالانہ ترقی نہیں تھی، پروموشن کے مواقع نہ ہونے کے برابر تھے۔ تو اساتذہ نے اس کے خلاف ایک طویل جدوجہد کی۔ اس جدوجہد کے نتیجے میں 19 اکتوبر 2009 کو اساتذہ کو اس وقت کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے، جس کا نام افتخار محمد چودھری صاحب تھے، انہوں نے اساتذہ کو مستقل کیا۔ لیکن اساتذہ کو آغاز ملازمت سے پے اینڈ سروس پروٹیکشن نہیں دیا گیا۔ آج کی دن کی مناسبت سے ہم نے پنجاب کے ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ٹیچر ریلی بھی نکالی، پریس کلب تک مظاہرے بھی کیے، اور اس بات کا اعادہ کیا کہ جہاں ہمیں اساتذہ کی عظمت کی ضرورت ہے، اساتذہ کے وقار کو بلند کرنا حکومت کا مقصود ہے، اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے جو حقیقی مسائل و مطالبات ہیں ان پر حکومت توجہ نہیں کر رہی۔ گزشتہ 12 سال سے اساتذہ کا سب سے بنیادی اور اہم مسئلہ پے اینڈ سروس پروٹیکشن ہے کہ اساتذہ کو آغاز ملازمت سے مستقل کیا جائے، نہ کہ 19 اکتوبر 2009 سے مستقل کیا جائے۔ اساتذہ کو جب معاشی مقام بلند ہوگا تو وہ سکون و اطمینان کے ساتھ نژاد نو کی تعلیم و تربیت کر سکیں گے، طلباء کو پاکستانی قوم کو زیور تعلیم سے آراستہ کر سکیں گے۔ یہ ہمارا پہلا اور بنیادی مطالبہ تھا۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ گورنمنٹ نے 2017 میں ایوز کو بھرتی کیا تھا اور اس کے ساتھ ایس ایس ای کو بھرتی کیا تھا، ان کو گورنمنٹ مستقل نہیں کر رہی۔ پنجاب کے موجودہ وزیر تعلیم ڈاکٹر مراد راس اس کا ہمیں بارہا وعدہ کر چکی ہیں، یہ بات کا اعادہ کر چکی ہیں، اور ہمارے بار بار کے مطالبے پر وہ کہہ چکی ہیں کہ ہر صورت آپ کی داد رسی ہوگی، لیکن ہماری داد رسی ابھی تک نہیں ہوئی۔ ایس ایس ای جن کا نیا نام ایس ایس ٹی ہے، ان کو اور ایوز کو تاریخ تقرری سے مستقل کیا جائے۔ اور مطالبہ نمبر 3 ہمارا یہ تھا کہ اسکولوں کے اندر اکثر اساتذہ ایم فل اور پی ایچ ڈی ہے، ان کی تعلیم زیادہ ہے، ان کو تعلیم کے مطابق اسکیل نمبر 16 اور اسکیل نمبر 17 دیا جائے۔ اس کے ساتھ ایک ہمارا مطالبہ یہ بھی چل رہا ہے کہ اب چونکہ تمام اساتذہ کرام کی تعلیم کم از کم ایم اے ہو گئی ہے، اس لیے پی ایس ٹی اور ای ایس ٹی اساتذہ کو جو کہ پرائمری اور مڈل اسکولوں میں پڑھاتے ہیں ان کو اسکیل نمبر 16 دیا جائے، اور ایس ایس ٹی اساتذہ کو جو ہائی اسکولوں میں 9ویں اور 10ویں کی کلاسز کو تدریس کے فرائض منصبی ادا کر رہے ہیں ان کو اسکیل نمبر 17 دیا جائے۔ اس کے علاوہ ڈینگی کی جو ایک ہمیں اسائنمنٹ دی گئی ہے کہ 30 تصاویر روز بھیجیں، 30 تصاویر بھیجنے سے ڈینگی ختم نہیں ہوگا، اور ادھر ادھر کی اور کچھ ایکٹیویٹیز ہیں جو اساتذہ پر بار ہے، اساتذہ پر وزن ہے، اس کا تو نہ کوئی تعلیم کو فائدہ ہے نہ اساتذہ کو کوئی فائدہ ہے، بلکہ الٹا نقصان ہے، وہ ختم کی جائیں اور اساتذہ کے حقیقی مطالبات مان لیے جائیں۔ جب استاد معاشی مقام پر فائز ہوگا تو ماحول و معاشرہ کے اندر اس کی عزت اور وقار میں بھی اضافہ ہوگا، اور استاد زیادہ اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے فرائض منصبی ادا کر سکے۔ آیا کہ جو یہ سسٹم جو چینج ہوا ہے اور نیا سسٹم آیا مارنے پیار والا، تو اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ جو طالب علم ہے وہ اس کی نظر میں استاذہ کی اہمیت پہلے سے زیادہ بڑھی ہے، اور طالب علم زیادہ میچور اور جو پہلے کی نسبت بہتر ہے؟ شکریہ۔ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ اسلام کے اندر بھی جزا اور سزا کا تصور موجود ہے، ہر معاملے کے اندر سزاؤں کا تعین کیا گیا ہے۔ یہ مار نہیں پیار کا جو راگ الاپا گیا، اس سے نظام تعلیم پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ اساتذہ نے طلباء کو پڑھانا کی ذمہ داری تو پوری کی، لیکن طلباء کے اندر احساس ذمہ داری کم ہوا۔ انہوں نے کہا کہ ہم اگر سبق نہیں پڑھیں گے، ہوم ورک کلاس ورک نہیں کریں گے، اساتذہ ہمیں مار نہیں سکیں گے، تو اس سے ان کے نتائج منفی ہوئے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ گزشتہ ماہ 9th جماعت کا رزلٹ آیا، اس میں بہت زیادہ اسٹوڈنٹ فیل ہوئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ مار نہیں پیار، مار بھی ہونی چاہیے اور پیار بھی ہونا چاہیے۔ مار کے اندر بھی سختی نہیں ہونی چاہیے۔ مار کا مقصد بچے کو تنبیہ کرنا ہوتا ہے کہ بچہ اپنے کام پر آمادہ ہو جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نظام تعلیم کے اندر جب مار نہیں پیار کا نعرہ بلند کیا گیا
اور یہ ایک غلط کنسپٹ اور نظریہ قوم کے سامنے رکھا گیا، اس کے بعد اساتذہ اور طلباء کے درمیان جو عزت احترام کا فرق اور فاصلہ تھا وہ بھی سمٹ کیا، اور طلباء نے اساتذہ کی عزت جو کرتے تھے اسے بھی کم کر دیا، اور اس کے ساتھ انہوں نے اپنی پڑھائی کے اندر جو دلچسپی اور جو احساس ذمہ داری تھا وہ بھی کم ہوا۔ اس کے نتائج یہ نکلے کہ ہماری جو شرح خواندگی ہے وہ بھی کم ہوئی، اس پر بھی کوئی بہتر اثرات مرتب نہیں ہوئے، بچے بہت زیادہ فیل ہونا شروع ہو گئے، اور اساتذہ کا جو ادب و احترام اور جو طلباء پر ان کا رعب و دبدبہ، یا دوسرے الفاظ میں طلباء کا جو اساتذہ کو ایک محبت اور احترام کے ساتھ جو ڈر و خوف تھا وہ فاصلے سمٹ گئے، اور اس سے ہمارے نظام تعلیم پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا، یہ بات نکلی تھی اپنا مار نہیں پیار کے متعلق، غفاری صاحب ہم مجھے پوچھنا چاہیں گے کہ پہلے دور میں، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی کہ ہم زیادہ ماضی کے پیچھے نہیں جاتے، کوئی 8-10 سال پیچھے چل جائے، تو اساتذہ بچے کو اسکول میں اگر مارتے تھے، ڈانٹتے تھے اس کی پڑھائی کی وجہ سے، تو وہ گھر جا کے اگر شکایت لگاتا تھا نا، تو گھر والے الٹا اس کو سپورٹ کرنے کی بجائے بچے کی ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے۔ لیکن اب جب سے یہ سلوگن آیا مار نہیں پیار والا، اب بچہ جب اگر استاد مار دے اس کو جو اس نے غلطی کی ہے، تو جب وہ گھر جا کے کمپلین کرتا ہے اپنے والدین کو، اپنے بڑوں کو کرتا ہے، تو بجائے والدین جو ہیں اساتذہ کی حوصلہ افزائی کرنے کے، ان کے اوپر ایف آئی آر درج کروائی جا رہی ہیں، ان کے اوپر جو لیگلی ایکشن لیا جا رہا ہے۔ تو اس کے متعلق کیا کہتے ہیں آپ؟ مرکزی رہنما ہیں پنجاب ٹیچر یونین کی، تو اس سلسلے میں آپ ارباب اختیار کو کیا کہنا چاہتے ہیں اور والدین کو کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں والدین کو تو یہ کہتا ہوں کہ استاد جو ہے وہ قوم کا محسن ہے، وہ بچے کا دشمن نہیں ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ بچے کی حوصلہ افزائی نہ کریں، استاد کی حوصلہ افزائی کریں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارا پورا ماحول و معاشرہ، جس کے اندر کئی وجوہات ہیں، وہ ایک علیحدہ عنوان ہے، وہ اخلاقی تنزلی کا شکار ہے۔ تو لامحالہ اساتذہ بھی اسی ماحول اور معاشرے کا حصہ ہیں۔ تو وہ بچہ جب اپنے باپ کو شکایت کرتا ہے، لیکن اس گئے گزرے دور کے اندر اب بھی کچھ والدین ایسے ہیں جو بچے کی حوصلہ شکنی کرتی ہیں اور استاد کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ کا معاملہ کیا جائے تاکہ ہمارا بچہ پڑھ سکے۔ جو والدین ایسا کرتے ہیں وہ بچے کے دوست نہیں ہیں، وہ بچے کے دشمن ہیں۔ انہیں اپنے اس رویے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ استاد قوم کا معمار ہے، وہ ایک ایسی قوم کی تربیت اور تعلیم میں مصروف ہے جو پاکستانی قوم ہے، کئی داخلی اور خارجی مسائل کے اندر وہ برسر مصروف ہے، کئی اس کو مسائل درپیش ہیں۔ جہاں تک ارباب اختیار کا مسئلہ ہے، ان سے بھی ہم اپنے مسائل و مطالبات جب سیکٹری ایجوکیشن سے جس سطح پر بھی ہمارے مذاکرات گورنمنٹ ٹیم سے ہوتی ہیں، ان سے یہ ہم مطالبہ رکھتے ہیں، اور یہ مطالبہ رکھنے میں ہم حق با جانب ہیں کہ استاد جو ہے وہ پڑھانے کے اندر آزاد ہو۔ تو اس کا دوسرا تصویر کا رخ بھی ہے کہ استاد کو بھی سزا کے اندر نہایت توازن کے ساتھ کام لینا چاہیے، اور ان بچوں کو جو ننھی کلیاں ہیں، جو پھول ہیں، اور والدین آپ کے سپرد کر دیتے ہیں، ان کو اپنے بیٹے اور بیٹیاں سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ مثبت رویے کو فروغ دینا چاہیے، اور ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور مار اور ڈانٹ ڈپٹ کا جو اینگل اور عنصر ہے وہ بعد میں ہے۔ سب سے پہلے تو انہیں محبت اور شفقت سے پڑھائیں۔ تو میں سمجھتا ہوں والدین اور اساتذہ اور گورنمنٹ، یہ تینوں کے اندر ہی افراد و تفرید پایا جاتا ہے۔ اس کے اندر توازن کی ضرورت ہے کہ ادھر سے بھی کچھ لچک ہو، ادھر سے بھی کچھ لچک ہو، پھر معاشرے کے اندر مزید خوبصورتی اور دلکشی پیدا ہو۔ سرکاری جو اسکول تھے، جو ادارے تھے، ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوا، لیکن دوسری طرف جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ ہر گلی محلے میں نظر آ رہے ہیں، اور والدین کی جو توجہ ہے، کیونکہ آبادی میں بھی اضافہ ہوا ہے، ماضی کی نسبت اب آبادی میں ہر علاقے کی جو آبادی ہے اس میں اضافہ ہم دیکھنے میں آ رہا ہے، تو اس میں جو ہے والدین زیادہ ترجیح جو ہے سرکاری اسکولوں کے بجائے پرائیویٹ سیکٹر کو دے رہے ہیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں اصل وجہ یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے کبھی بھی تعلیم کو اپنا بنیادی مسئلہ نہیں بنایا۔ حالانکہ جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی برطانیہ کے اندر، تو برطانیہ کے دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک وائٹ پیپر شائع ہوا، تو اس میں کہا گیا کہ اس ملک کی ترقی کا دار و مدار اس ملک کے نظام تعلیم پر ہے۔
اس ملک کا نظام تعلیم جتنا متوازن اور جتنا مربوط ہوگا یہ قوم ترقی کرے گی. یہ برطانیہ کی بات ہے. برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ملک کے لیے اگر نظام تعلیم بہتر ہونا ضروری ہے تو میں بڑی ایمانداری کے ساتھ سمجھتا ہوں کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ملک کے لیے اور زیادہ ضروری ہے. بدقسمتی سے ہماری کسی گورنمنٹ نے تعلیم کو اپنا بنیادی مسئلہ نہیں سمجھایا. کبھی ماڈل سکول بنا لیے, کبھی بڑے بڑے جیسے لاہور کے اندر, فیصل آباد کے اندر جامع ہائی سکول بنا لیے, کبھی نئی روشنی اسکیم بنائی, اور اگر موجودہ گورنمنٹ دیکھو اس نے ایکسیلنٹ اور دانش اتھارٹی بنا لی کہ ایک خاص طبقے کے بچے وہاں پڑھیں اور دوسرے طبقے کے بچے جو غریب ہیں, جن کو وہاں داخلہ نہیں مل سکتا, جو مالی طور پر غریب ہیں یا ذہنی طور پر غریب ہیں, وہ وہاں پڑھیں. تو اس سے ماحول اور معاشرے کے اندر طبقاتیت نے جنم لیا. جب اوپر والے طبقے کے لیے اور تعلیمی ادارے اور دوسرے طبقے کے لیے اور تعلیمی ادارے ہوں گے تو قوم کبھی بھی ترقی نہیں کرے گی بلکہ قوم تقسیم ہوگی. اب سکولوں کی بات ہم کرتے ہیں تو جڑاوالا میں ہائی سکول ہے اور یہ دوسرا اسلامیہ سکول ہے. یہ تقریباً ان دونوں کی عمر 70 سال سے اوپر کی ہے. 75 ایئر پاکستان کو بنے کو ہو گئے. اس کے بعد آبادی جڑاوالا شہر کی بڑی دیہات و قصبات سے لوگ نقل مکانی کر کے جڑاوالا میں رہائش پذیر ہوئے, لیکن کوئی گورنمنٹ ہائی سکول نہیں بنایا گیا. بلکہ اس کے برعکس گورنمنٹ ہائی سکول کے ساتھ دانش اتھارٹی بنائی گئی. وہ دانش اتھارٹی کا جو سینٹر آف ایکسیلنس ہے اس کی کچھ گورنمنٹ ہائی سکول کی بلڈنگ کچھ ایم سی مڈل کی لی. وہ ایک ایم سی مڈل سکول جڑاوالا میں ختم ہوا. ایک نمبر 5 ایم سی پرائمری نمبر ہوتا تھا اسٹیڈیم روڈ پر, وہ ختم ہوا. ایک گورنمنٹ پرائمری سکول ملا عیدگاہ میں ہوتا تھا, وہ ختم ہوا. اچھا, یہ سکول گورنمنٹ نے ختم کیے, نیا سکول نہیں بنایا چونکہ گورنمنٹ کی ترجیح نہیں. نمبر 1 اس وجہ سے. نمبر 2 دانش اتھارٹی لی, اس کے زیر انتظام جڑاوالا میں سینٹر آف ایکسیلنس بنا. اسی طرح پنجاب کے دوسرے شہروں میں یہ سکول وجود میں آئے. تو ایک اعلیٰ طبقے کے لیے سکول ہوتا ہے, ایک چھوٹے طبقے کے لیے سکول ہوتا ہے. تعلیم سب کے لیے یکساں ہونی چاہیے. تمام بچے قوم کے بچے ہیں اور ریاست ماں کی حیثیت رکھتی ہے. تو ریاست کی اولین ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو تعلیم اور صحت برابر دے. تو جب تعلیم برابر دے تو قوم کے تمام قسم کے بچوں کو بلا تفریق, بلا تقسیم, کسی قسم کی کوئی روح رعایت کے سب کو تعلیم کے یکساں مواقع ہونے چاہیے اور سکول زیادہ بڑھنے چاہیے. اب حیدر گارڈن ہمارا ایک نئی کالونی ہے, ڈیفینس ہے, وہاں گورنمنٹ نے سکول نہیں بنایا. جب گورنمنٹ سکول نہیں بناتی تو پرائیویٹ سیکٹر آ جاتا ہے. تو جیسا کہ آپ نے اپنے سوال کے اندر فرمایا, پرائیویٹ سکول کے لیے یہ میکنزم گورنمنٹ کا ہے لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. اس کے اندر کئی عوامل اور عناصر جو ہیں وہ اثر انداز ہو جاتی ہیں. ان کے لیے باقاعدہ بلڈنگ کا سٹرکچر ہونا چاہیے, اساتذہ ہونے چاہیے. تو جب فیلڈ کے اندر کوئی سکول نہیں ہے تو پھر ہر طرف پرائیویٹ سکولوں کا جال بچھا ہوا ہے. ان کی فیسیں زیادہ ہیں, والدین افورڈ نہیں کر سکتے, چاروں نہ چار وہ گورنمنٹ سکولوں میں بھیجتی ہیں. یہاں زیادہ دباؤ ہے طالب علموں کا, اس سے مسائل بنتی ہیں. جڑاوالا جو شہر ہے, جیسا کہ آپ نے اپنے فون پر اس کے ضلع بنانے کا بھی مطالبہ کیا, اور بھی آپ جڑاوالا کی ترقی کے لیے سلطان مرزا صاحب بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ یہ کئی ضلعوں سے بڑا ہے, لیکن اس کے وہ 2 ہائی سکول ہیں جو تقریباً گورنمنٹ ہائی سکول قیام پاکستان سے قبل کا ہے اور اسلامی ہائی سکول 1955 میں بنا. تو یہ بھی 70 برس کے قریب ہونے والا ہے, کوئی اور سکول نہیں بنا. تو گورنمنٹ کو تعلیم کو اپنی اولین ترجیح اختیار کرنا چاہیے, بلکہ میں کہتا ہوں تعلیم کی ایمرجنسی لگانی چاہیے. ایسے ہنگامی اور انقلابی اقدامات کرنے چاہیے کہ تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری ہو جائے. ابھی تک ہم وہ خواب نہیں پورا کر سکے. 75 سال ہو گئے, بنگلہ دیش ہم سے بعد میں 71 میں آزاد ہوا, اس کی شرح خواندگی ہم سے زیادہ ہے. اور کئی غریب ملک ہیں ان کی شرح خواندگی ہم سے زیادہ ہے, ہماری شرح خواندگی کم ہے. اس کی یہی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی تعلیم کو ترجیح نہیں دی اور اساتذہ کو وہ معاشی اور معاشرتی مقام نہیں دیا جس کا ماحول اور معاشرہ تقاضا کرتا ہے. کیونکہ استاد ہی ایک قوم کی بنیاد استوار کرتی ہیں. یہ جب سب چیزیں اکٹھی ہوں گی تو پھر قوم جو ہے وہ ترقی کرے گی. تو میرا ارباب اقتدار اور اختیار سے یہی مطالبہ ہے کہ جڑاوالا میں اور اس طرح باقی شہروں کے اندر جہاں آبادی بڑھ رہی ہے نئے گورنمنٹ کے سکول بنائے جائیں تاکہ والدین تھوڑی فیس میں اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر سکیں. ٹیچر ڈے جو منایا جا رہا ہے, اس کے ساتھ ہم جو اساتذہ کے مسائل ہیں اور جو تعلیم جو سسٹم ہمارے چل رہا ہے اس پر ہمیں بات کرنے کا موقع ملا. تو ہم پچھلے دنوں سننے میں آ رہا تھا کہ تمام سیکٹر میں ایک سلیبس جو ہے وہ رائج ہوگا, وہ پڑھایا جائے گا, لیکن یہ صرف دعووں نعروں کی حد تک دیکھنے میں آ رہا ہے. کوئی اس کا
مثبت جو ہے نا کوئی نئی پہلو ہمیں دیکھنے میں آیا، حالانکہ بڑی سختی کی گئی ہے محکمہ تعلیم کی جانب سے بھی اور حکومت کی جانب سے بھی، لیکن ایک سلیبس، یکساں سلیبس ہوتے ہوتے وہ رہ گیا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس میں جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ یکساں نظام تعلیم ہو اور یکساں نصاب تعلیم ہو، قوم کے بچوں کو ایک ہی نصاب دیا جائے۔ گزشتہ حکومت نے یہ کوشش کی سن 20 کے اندر، انہوں نے SNC اسکول نیشنل کریکولم متعارف کرایا اور انہوں نے 1 سے 5 تک ایک قسم کا سلیبس جو تھا وہ متعارف کرایا۔ پھر ان کا ارادہ تھا کہ وہ 6 سے 8 تک کریں گے، لیکن ان کی حکومت بدل گئی۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ ہمارا بھی یہی مطالبہ ہے کہ ماڈل اسکولوں میں، پبلک اسکولوں میں، گورنمنٹ اسکولوں میں اور اسلامی اور دینی مدارس کے اندر تمام قوم کے بچوں کو یکساں نظام تعلیم اور یکساں نصاب پڑھایا جائے، پھر ہی قوم ترقی کر سکتی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ تو انہوں نے جو گورنمنٹ اسکولوں کے اندر تو اب SNC کے تحت یکساں نصاب تعلیم ہے، تو باقی جو پرائیویٹ سیکٹر کے اندر اسکول ہیں کچھ نے لاگو کیا ہے، کچھ نے لاگو نہیں کیا، چونکہ یہ گزشتہ جو حکومت تھی اس کی یہ اسکیم تھی، وہ جو سلیبس ہے یہ فیڈرل گورنمنٹ متعین کرتی ہے، تو گزشتہ گورنمنٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد یہ صورتحال کچھ تبدیل ہو گئی۔ ہمارا مطالبہ پنجاب ٹیچر یونین کا ہمیشہ سے یہی رہا ہے کہ قوم کے بچوں کو ایک نظام تعلیم، ایک نصاب تعلیم دینا چاہیے، ایک ہی قسم کے اسکول ہوں اور ایک ہی قسم کا معیار ہو، اور قوم کے بچے ایک ہی نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے ذریعے تعلیم کے زیور سے آراستہ ہو سکے۔ گوہر صاحب، ہم چاہیں گے کہ آخر میں آج کے دن کے حوالے سے اور جو آپ اس وقت جو ہماری جو تعلیمی سسٹم کو دیکھ رہے ہیں اس حوالے سے، اور ہماری جو نوجوان نسل ہے اس کو کیا پیغام دینا چاہو گے ہمارے چینل کی وساطت سے؟ میں جیسا کہ میں نے گفتگو کے آغاز میں بھی 50 چینل کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے مجھے اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دیا۔ آج کے دن کی مناسبت سے میرا پیغام یہی ہے گورنمنٹ کو کہ وہ اساتذہ کی معاشی مسائل کو حل کرے اور قوم کے بچوں کو ایک نظام تعلیم اور ایک نصاب تعلیم متعین کرے، پھر قوم ترقی کر سکتی ہے۔ محض فرضی نعروں سے، دعووں سے اور وعدوں سے قوم ترقی کبھی بھی نہیں کرے گی۔ جہاں تک نوجوان نسل ہے تو نوجوان نسل کو میرا یہی مشورہ ہے کہ وہ اساتذہ کے ادب اور احترام کو ملوث خاطر رکھیں۔ جیسا کہ وہ ایک مفکر نے کہا تھا کہ جو ایک قلم تختہ سیاہ پر، اس وقت بلیک بورڈ تھا، وائٹ بورڈ ہے، جو اس پر لکھ رہا ہے وہ قوم کی تقدیر بدل رہا ہے، وہ قوم کی تقدیر بدل رہا ہے۔ تو اس لیے ایک مفکر نے بھی کہا تھا کہ آپ مجھے اساتذہ دے دو۔ ایک جنگ کے اندر انہوں نے کہا کہ ہمارے اساتذہ بچ گئے ہیں، انہوں نے کہا بچ گئے ہیں، انہوں نے کہا اگر ہمارے اساتذہ بچ گئے ہیں تو ہم قوم کو دوبارہ ترقی یافتہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے آگے قوم کو ترقی دینی تھی، اب بھی یہ بن سکتی ہے۔ تو نوجوان نسل کو یہی پیغام ہے کہ وہ سوشل میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، بہت میڈیا ہو چکی ہے، ان کی دوسری مصروفیات ہیں، اگرچہ ان کو بھی وقت کے ساتھ ٹائم دیں، لیکن اپنی پڑھائی کو زیادہ وقت دیں، اساتذہ کی عزت کریں۔ یہ پرانا محاورہ آپ نے سنا ہوگا، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اور استاد ہی معاشرے کی وہ نمائندگی کرتا ہے جس سے معاشرہ ترقی کرتا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ ترقی یافتہ ہے، معاشرے کے لوگ سنجیدہ ہیں، سلجھے ہوئے ہیں، تو آپ بآسانی اور بغیر تکلف کے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو معاشرہ ہے اس کے اندر استاد کو عزت دی گئی ہے، اس معاشرے کے اندر استاد کے وقار میں اضافہ کیا ہے۔ تو نوجوان نسل جو ہے اس کا فرض ہے کہ والدین کا بھی ادب و احترام کرے، جنہوں نے بڑی جان جوکھوں کے ساتھ ان کے تعلیمی اخراجات پورے کر رہے ہیں۔ جیسا کہ اب آپ کو پتہ ہے کہ موجودہ ماحول کے اندر مہنگائی تو آسمان سے باتیں کر رہی ہے، تعلیمی اخراجات بھی بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اساتذہ کا بھی احترام کریں۔ اپنی ساری توجہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ تعلیم ہمارے لیے زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، تعلیم کے بغیر ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ اقوام عالم کے اندر قومیں بہت آگے جا چکی ہیں، اقوام عالم میں ترقی اور بلندی کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو زیور تعلیم سے راستہ کریں، اور نوجوان نسل جو ہے وہ اپنے اساتذہ اور والدین کا ادب و احترام کرے، اور آگے چل کر انہوں نے قوم کی کمان اور قوم کی حکومت سنبھالنی ہے، تو ان سے قوم کو بڑی توقعات ہیں، تو وہ ایک باکردار اور باصلاحیت نوجوان بنے جو کہ شاعر مشرق علامہ اقبال کو مطلوب تھے۔ جی فیصل بخاری صاحب، آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج کے دن کے حوالے سے اور آج کے دن کے حوالے کے ساتھ تو بات کی، لیکن جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے، جو
طالبہ اور ان کے والدین کی جو ذمہ داری ہیں، حکومت کی ذمہ داری ہیں، اس پر بھی آپ نے تفصیلاً بات چیت کی، تو ہم آپ کا بےحد مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں خصوصی ٹائم دیا۔ جی ناظرین، یہ تھے فیصل حسنین غفاری صاحب، جن مرکزی رہنما پنجاب ٹیچر یونین۔ انہوں نے تو امید ہے کہ آپ کو ہمارا پروگرام پسند آئے گا۔ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان سلطان مرزا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔